बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात बढ़ गई है, गल बद गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इख्तिलाफात बहुत खुलकर सामने आ गए हैं और आज इसमें एक कदम आगे गए हैं सारे के सारे मामलात। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर करके, या शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे यकीनन अपनी ज़िंदगी की सबसे मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब ने आज राय का इज़हार किया और खुलकर राय का इज़हार किया। आज कैमरों के सामने वो बोले कि पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया। आज कैमरों के सामने मौलाना फजल रहमान साहब बोले कि जमहूरियत की बात करती है पीपल्स पार्टी, 10 में से 9 जमातें एक तरफ है, तो पीपल्स पार्टी को उनका फैसला मानना चाहिए। आज बिलावल साहब को जवाब दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि हमारी बात इस्तीफों की हुई थी, ये नहीं हुई थी कि इस्तीफे एटम बम में और उनको एटम बम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा, क्योंकि कल आप देख रहे थे उधर दरदारी साहब खिताब कर रहे थे, इधर दरदारी साहब क्या कह रहे हैं वो टीवी चैनल्स में चल रहा था। मौलाना साहब ने इसका जिम्मेदार ठहराया पीपल्स पार्टी को और कहा मजलिस की बातें, महफिल की बातें अमानत होती हैं, वो बातें लीक की गई, बाहर आई, बददियानती की गई। मौलाना साहब ने बिलावल साहब को जवाब दिया तो बाद में दिखाएंगे, पहले वैसे दिखाइए कि क्या कहा मौलाना साहब ने इस मुताल्लिक कि मीटिंग की बातें क्यों आउट हुई। मौलाना साहब ने बाकायदा कहा कि ये मजलिस की बात बाहर लाई गई, बददियानती की गई। राना सनाउल्लाह साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़ के अब से थोड़ी देर पहले बात कही, जब उन्होंने एक तो यही कहा कि अंदर की बातें बाहर क्यों आई, फिर उन्होंने कहा कि जब ये बातें चलना शुरू हो गई मीडिया पे, फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बिल्कुल जवाब दिया जरदारी साहब को और बिल्कुल ठीक किया जवाब देकर, वो जवाब देना बनता था। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सफ़ों में कुछ लोगों ने ये घटिया हरकत की है, ये घटिया हरकत की है पीपल्स पार्टी की सफ़ों में कुछ लोगों ने, कि जरदारी साहब जो बात कर रहे थे वो बाहर आई। मौलाना साहब के हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये इत्तेहादी एक दूसरे के हवाले से बयान दे रहे हैं अपोजिशन के इत्तेहादी, कि मौलाना साहब ने जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वैसे तो फिर ना करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा तासुर गया कि मामलात ख़राब हैं। अब पीडीएम का क्या होगा, अब लॉन्ग मार्च का क्या होगा, अब हुकूमत का क्या होगा, पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया, नून पीपी के ताल्लुकात का क्या होगा, बाकी लोग इस्तीफे देंगे पीपीपी के बगैर या नहीं, ये सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त सबके ज़हनों में। इन्हीं के जवाब ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पीएमएल नून से उनके सीनियर रहनुमा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब अता तारड़ साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा जनाब नबील कबूल साहब तशरीफ़ फरमाए, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब उस्मान डार साहब मौजूद। पीटीआई के लोग कल से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, उनकी खुशी की वजूहात भी हैं, वो नज़र आ रहे हैं हमें, तो उन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दे तो मैं ज़रा पीपल्स पार्टी है आजकल तो ज़रा मेन जिस सारी गेम डाली हुई है ज़रा बात करें पीपल्स पार्टी से बाकी मेहमानों की। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। बड़े जालिम लोग हैं यार आप लोग, क्या करते हैं कि ए तुसी की कीता है? हम तो बदनाम वैसे भी हैं ऐसे भी सही, अब हम पे मलबा डालना मैं समझता ना इंसाफ। मलबा, इतना मलबा कि वो एक जरदारी पीडीएम पर भारी, पीडीएम बर्दाश्त ही नहीं कर सका, मलबा गिर गया। और किस पे मलबा डालें? नहीं इंशाल्लाह नहीं गिरेगा, हम खड़ा करेंगे दोबारा। और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतनी जल्दी बातें दिल पर ना लें। और ये सियासत बहुत ही बेरहम चीज़ है, आपको पता है हमसे ज़्यादा बहुत पुराने सियासतदान हैं। आपके वालिद भी भुट्टो साहब के साथ उनके साथ उन्होंने काम किया है और आपने भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया है। हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। काम भी किया लेकिन मुखालिफ इलेक्शन में लड़ा है ना भुट्टो साहब ने और मुफ्ती महमूद साहब ने, सारे मामलात में। तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, ऐसे मुखालिफ सबसे बड़ी मुखालिफ हमारी जो है वो मुस्लिम लीग नून थी, जिसके वजह से 14 साल जेल में हाफिज। लेकिन आप कह रहे हैं हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी आपको लगता है कि अगर इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च होगा तो उसका फायदा होगा? नबील भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में आपको समझना चाहिए कि जमहूरियत क्या है। जमहूरियत सबसे पहले ये है कि पार्लियामेंट में अंदर रहकर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। हम उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हम इनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि देखें हमने क्यों एटम बम का, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे और फिर हम आकर मौलाना फजल रहमान को और पीडीएम वालों के सामने बैठेंगे, हम कहेंगे देखें आप लोग अपनी जगह सही थे, हम इस हुकूमत को नहीं गिरा सके। तो अब आप लोगों को यकीन है कि अगर वजीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए तो वो कामयाब हो जाएगा? क्या आपको यकीन था सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी जीतेगा? किसी को नहीं पता था। नहीं था, सही बात नहीं था, तो अभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। जो काम हम करना चाह रहे हैं काम उतार देंगे, हम काम उतार सकते हैं। हमारे पास ये देखे ना, ये आसिफ अली जरदारी साहब के पास आपको पता है ना हमेशा तुरम का पत्ता होता है, तो हमें हमारी सुने, हमें सिखाए नहीं। अच्छा, ये बात वैसे कही भी थी जरदारी से, चला सकते हैं कि हम ये बात जो जुमले कहे हैं तारीखी अल्फाज, ये
یہ خادم اس وقت موجود تھا گڑی خدا بخش میں جب 27 دسمبر کو زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی. دیکھیں کیا کہا تھا, پھر عطا اللہ تارڑ صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اپنے الفاظ میں کہ بھائی ہم سے سیکھو یار, سکھاؤ نہیں ہمیں آتا ہے یہ کام. تو عطا اللہ تارڑ صاحب آپ لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ نبیل صاحب ہیز اے پوائنٹ, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی کل کی بات ہے نا, کروایا ہے نا گیلانی صاحب کو منتخب, حالانکہ سارے تجزیے, سارے عوامل, سارے اعداد اس کے مخالف تھے, پلٹ دی نا بازی, دوبارہ پلٹ دیں گے تو دے دیں پیپلز پارٹی کو یہ موقع, تاکہ پھر اگر وہ ناکام ہو جائے then you guys will have a point کہ بھائی آپ نے ٹرائی کر لیا, ہو گئے نا ناکام, چلے اب استعفے لاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بازی پلٹی وہ پی ڈی ایم نے مل کر پلٹی. اس میں اگر 55 ووٹ پیپلز پارٹی کے تھے تو 83 ووٹ مسلم لیگ نون کے بھی تھے, اور بہت سارے لیکن جو ڈیفرنس میک کرنے والے 7 ووٹ تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا جو مین کارروائی ڈالی تھی وہ زرداری صاحب نے ڈالی تھی. نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا جی, جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کے وعدے ہوئے, جو لوگ ریزگنیشنز پہ تیار تھے, میں ان ضلعوں کے نام لے سکتا ہوں جن 4 لوگوں سے میرا اپنا رابطہ تھا. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پنجاب کی جو پولیٹکس ہے وہ بہت مختلف ہے. پنجاب میں الیکٹیبلٹی کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ وعدہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کا ان سے وعدہ کیا جائے, اور یہ کوئی تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن نہیں ہے. آپ اگر ٹریجری بینچز کی طرف نظر دوڑائیں تو بہت سارے شناسہ چہرے ایسے ہیں جن سے میرا اپنا خاندانی تعلق ہے, پچھلے 10 سال ان سے برتن رہا ہے, ان سے شرم حیا کوئی دید لحاظ ان کے ساتھ ہے, اور وہ پچھلے 10 سال مسلم لیگ نون کے ایم این ایز تھے جو استعفیٰ جب یہ کنبا جوڑا گیا, کہیں کا روڑا بھان بتی نے کنبا جوڑا, تو یہ جو کنبا جوڑا گیا وہ اس کنبے میں کھچے چلے آئے, تو ان کے دل ابھی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پھر تو اور آسان ہو گیا یہ کام. اگر حکومت کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے دل آپ لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, پھر تو عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات مزید روشن ہیں, اڑا دیں حکومت. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے 16 لوگ جو جنہوں نے ووٹ ڈالا گیلانی صاحب کو, 4 ایسے تھے جو استعفے پہ تیار تھے اور بائی الیکشن ہماری ٹکٹ پر لڑنے کو تیار تھے. یہ میں بڑے وثوق سے دعوے سے کہتا ہوں, 4 سے میری اپنی نشست بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی. ان پی ٹی آئی کے 4 ایم این ایس ہیں. جی پی ٹی آئی کے جو 16 لوگ جنہوں نے, اگر یہ اتنے ان میں دم تھا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے ہم وہ 16 نام پبلک کریں گے, ہم الیکشن کمیشن میں وہ نام دیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کے خلاف کاروائی الیکشن کمیشن سے کروائی جائے کہ ان 16 لوگوں کو کوئی رشوت دی گئی ہے, کوئی لالچ دی گئی ہے. آپ بڑی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات مان لی, ٹھیک ہے, تو اگر واقعی تو آپ کی بات اگر مان لی جائے تو یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی صفوں میں دراڑ ہے. پھر تو پیپلز پارٹی ہیز این ایون مور ویلڈ پوائنٹ نا کہ بھائی ہمارا ساتھ دوڑا دو گورنمنٹ کو. میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیے جب ان 16 لوگوں سے جنہوں نے ووٹ ڈالا, ان سے ہفتے والے دن جب عدم ووٹ آف کانفیڈنس تھا تو ان سے دوبارہ رابطہ کیا گیا, تو ان پہ پریشرز بھی آئے, ان کی مجبوریاں بھی بنی. اب میں آن ایئر یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بجٹ تک ہمارے سے مہلت مانگی. انہوں نے کہا جی بجٹ آنے دے, اس میں کچھ معاملات ہیں ہمارے طے ہو جائیں, اس کے بعد ہم چلنے کو تیار ہیں. اب ہمارا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیا بجٹ تک ہم پاکستانی عوام کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا معیشت مزید زبوں حالی کا شکار ہو سکتی ہے؟ 17 مارچ آج ہو گئی ہے, جون جولائی میں بجٹ لگا ہوا ہے, جہاں اتنے 2.5 سال ہو گئے, 2.5 مہینے اور سے 1 گنا اور سے, اس میں کیا 2.5 مہینے میں ویسے کون سا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا کارڈ ہے جس کو یوز کر کے گورنمنٹ پرسوں جا رہی ہے؟ دیکھیے اس میں جو پینترا تھوڑا بہت بدلا, اور بلاول صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, بڑا ان کا احترام ہے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ حکومت کی قربانی دینے کو تیار ہیں. شہلا رضا صاحبہ جیسے سینئر ممبران کے استعفے آ گئے تھے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ استعفیٰ ہے, اور ایک اس پہ کنسنسس بلڈ ہوا 9 جماعتوں کا. اور آنے والے وقتوں میں دیکھیے ایک مجھے ایک بات بتا دینا تارڑ بھائی, پھر چونکہ ڈار صاحب بڑے مسکرا رہے ہیں, ان کی طرف جا رہے ہیں, یعنی اس میں نقصان کیا ہے اگر ایک ایکسٹریم قدم اٹھانے سے پہلے, ہم عام زندگی میں بھی یہ کرتے ہیں نا کہ یار انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے باقی سب ٹرائی کر لو, سب ایگزاسٹ کر لو, ورنہ بھی ڈو اور ڈائی پہ جاؤ. تو اس میں حرج کیا ہے جو نبیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ایکسٹریم آپشن کو کینسل نہ کیا جائے, ہولڈ کر دیا جائے, عدم اعتماد کی پریکٹس کر لی جائے, بے شک بجٹ کے بعد کر لی جائے, تاکہ دیکھ لیا جائے اسے گورنمنٹ اڑتی ہے یا نہیں اڑتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں اڑتی تو استعفے کا آپشن تو پڑا ہی ہے. اس میں نقصان کیا ہے؟ دیکھیے جو فاؤل پلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیا گیا, جس طرح ووٹ ریجیکٹ کیے گئے, اور عدم اعتماد میں جس طریقے سے انہوں نے نہ صرف اپنے وسائل بلکہ ادھر ادھر سے مانگے تانگے کے بھی وسائل استعمال کر کے جس طرح عدم اعتماد دیا, وہ تو بڑا ایک شرمناک واقعہ تھا جس طرح عدم اعتماد دیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت وہ عمران خان نہیں ہے جو 2018 میں آئے تھے. وہ کمزور بھی ہیں,
وہ ہارے ہوئے بھی ہیں, وہ تھکے بھی ہوئے ہیں, ان کو سانس بھی چڑھا ہے, اور اس وقت ان کو گرانا قدرے آسان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اور حکومت تہیہ کر لے کہ انہوں نے بائی الیکشن کروانا ہے کئی سو حلقوں کے اندر, تو کیا ریاست پاکستان وہ بائی الیکشن کروا سکتی ہے یا اس کا متحمل ہو سکتی ہے, یا مڈ ٹرم کی طرف معاملہ جائے گا؟ بھائی عثمان ڈار صاحب بڑا لطف لے رہے تھے آپ کی گفتگو کا. ڈار صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں نام بتا سکتا ہوں ان ایم این ایز کے, ظاہر بتانا نہیں چاہ رہے وہ, لیکن بتاتا ہوں کہ جو کہ ان چیزوں پر تیار ہے. میں ساری بات دہراتے نہیں, اور انہوں نے بجٹ تک کی مہلت مانگی ہے. اس کے بعد آپ کے تو اپنی صفوں میں چیک کریں بھائی, ایک ذمہ دار آدمی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے تارڑ صاحب. دیکھیں وسیم, 23 ایم این ایز کی تو باری بعد میں آئے گی. عطا تارڑ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے, قوم کو ان 7 سینیٹرز کے نام بتائے جو طے پایا تھا کہ یہ وہ 7 سینیٹرز ہیں وسیم جو کہ یوسف رضا گیلانی کے نام پہ سٹیمپ لگائیں گے, کیونکہ خود ان کو شک تھا وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے. بتائیں ان کے نام, قوم کے سامنے رکھیں. میں اس سینئر رہنما کا نام بتا سکتا ہوں, نبیل گبول بھی کنفرم کریں گے, مجھے خود پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے بتایا ہے. یہ طے پایا تھا ان میں, یہ اندرونی حالات تھے پی ڈی ایم کے پاکستانیوں, ایک دوسرے پہ یقین ہی نہیں تھا. کسی نے کیا کہہ رہے تھے سعید غنی صاحب نے کہا تھا کہاں مور لگانی, اس میں کون سی کوئی اچھا آپ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے جو بات ہو رہی تھی, آپ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں کیا ڈار صاحب؟ نہیں, جو ہمارا انٹرنل طے ہوا تھا, یہ تو ہمارے ایم این ایز کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ہمارے ایم این ایز کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی صفوں میں دراڑیں آ چکی ہیں. خود نون لیگ کے سینیٹرز یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ڈار صاحب, اگر میں تو یہ امید کر رہا تھا, نون لیگ کے لوگوں نے طے کیا تھا کہ 7 لوگ جان کے غلط جگہ پہ ٹھپا مارے تاکہ گیلانی صاحب ہار جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب, اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس مسلم لیگ نون کے سینئر بندے کا نام بتاتا ہوں جس نے یہ بات کہی تھی, یہ کہہ رہے ہیں آپ نا؟ پیپلز پارٹی کے یہ طے پایا تھا. پیپلز پارٹی کا بندہ گیلانی صاحب کو ہروا رہا تھا سینٹ میں. بتائیں یار, نام بتائیں. موقع پہ موجود تھا, میں اس کی وضاحت کروں, میں موقع پہ موجود تھا. کر دے وضاحت, کر دے تارڑ صاحب, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں, ایک ذرا وضاحت لینا چھوٹی سی, پھر آتے ہو تارڑ سمجھ گیا کہ میں وسیم بدام ہی نہیں سمجھا کہ کیا سمجھا, مجھے سمجھایا. ہاں بتائیں کیا بات ہو رہی ہے یہ تارڑ صاحب؟ دیکھیے قاسم گیلانی صاحب میں, سعید غنی صاحب میں اور ہمارے میں یہ طے پایا تھا کہ جو مہروں کا طریقہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہمیں بتائے گی, اور یہ کہا گیا تھا, اور یہ سینٹ سیکریٹریٹ بھی اور ماضی کے الیکشن میں بھی اس ڈبے کے اندر کہیں بھی مہر لگی ہو وہ ویلڈ ہوتی ہے, اس خانے میں کہیں بھی مہر لگ سکتی ہے. تو ہم نے اپنا طریقہ کار رکھا تھا, اور یہ میں نے سعید غنی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا تھا. انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ہمارے لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا کہ کہاں مہر لگانی ہے. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اب دھاندلی کر کے اس کو انویلڈ قرار دے دیا جائے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جب تک خانے میں مہر لگی ہے وہ ویلڈ ہے, اور یہ طے شدہ طریقہ کار کے تحت تھا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب نے بتایا تھا, کیونکہ طے ہوا تھا پیپلز پارٹی طریقہ کار بتائے گی. سعید غنی صاحب نے کہا تھا اس ڈبے میں کہیں بھی مہر لگا دینا, اور انہوں نے بیڈ انٹینشن کی وجہ سے نہیں کہا تھا, ان کو سیکرٹری ان کو الیکشن کمیشن والوں نے بتایا تھا, جس کی وجہ سے غلطی ہو گئی اور ہمارے ووٹ ضائع ہو گئے. ایسے یہ کہہ رہے ہیں نا ڈار صاحب؟ وسیم ایسے نہیں ہے. اچھا ایسے نہیں. دیکھیں انہوں نے 7 سینیٹرز جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالنا تھا, ان 7 سینیٹرز کے ساتھ طے پایا تھا کہ آپ نام کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو یہ ان سب کی آپس میں ملی بھگت ہے. اور اصل بات پہ آتے ہیں, چھوڑیں سینٹ الیکشن کو. دیکھیں جس طرح کی کل تریشی میں سمجھتا ہوں شرمندگی کا انہیں سامنا تھا نون لیگ کو, اور میں حیران ہوں آج بھی بیٹھ کے یہ حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب ستو پی کے سو جائیں. اب آپ نون لیگ والے 2023 میں جاگنا, اب آپ لوگ جا کے جب پھر الیکشن کی باری آئے گی میرے بھائی. جو آپ کے ساتھ آصف علی زرداری نے کل کر دی ہے وسیم, آصف علی زرداری نے جس طرح میاں نواز شریف کو کھری کل سنائی ہیں, تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک محاورہ, وہ کیا؟ سنتا جا شرماتا جا. مریم بیوی نے جواب بھی دیا ہے, پاکستان واپس آؤ. میاں صاحب اس تحریک میں کٹھے جیل جائیں گے. میاں صاحب آپ پاکستانی قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑا سکتے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ پاکستانی قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں.
میاں صاحب آپ پاکستانی قوم کو دہشت گردوں کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں, ہم ساتھ نہیں دیں گے. عطا تارڑ صاحب کوئی شرم آئی یہ سارا کچھ آصف علی زرداری کے منہ سے سن کے؟ اس کے بعد قطن نہیں آئی. میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں آصف علی زرداری کو لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آصف علی زرداری نے نون لیگ کو گھسیٹ کے بھی دکھا دیا اور ڈی چونک پہ الٹا لٹکا کے بھی کل دکھا دیا. یار ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب بیٹھے ہیں ٹاک شو میں. نبیل گبول صاحب آپ یہ بتائیں عمران خان کی باتیں کر رہے ہو یار, آپ کو کیسا لگ رہا ہے نبیل گبول صاحب کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا ہے کل کہ جس کے بعد تحریک انصاف آپ کی تعریفیں کر رہی ہے اور نور اور فضل الرحمان صاحب سے ناراض ہے. یہ آپ جانے انجانے میں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ گورنمنٹ آپ سے خوش ہے, اپوزیشن آپ سے ناراض ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بائی ڈیزائن ہے یا بائی ڈیفالٹ ہے نبیل بھائی؟ بڑا ظالم ہو یار. ایک نظام ہے کیا اور قدرت کا ایک نظام ہے, سمجھے نا. یہ تو آپ عثمان بھائی کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں جملہ کیا کہ کیا مطلب ہے قدرت کا ایک نظام ہے؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اندرونی کہانی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اندرونی کہانی میں آپ کو بتا. سنا ہے اندرونی کہانی نبیل گبول کی زبانی. ہاں جی. جب ہم نے ان کو کہا تھا کہ آئیں مل کر پنجاب کی حکومت گراتے ہیں, ہم گرا سکتے ہیں, ہم نے کہا تھا ہم گرا سکتے ہیں. ہم نے ان کو نمبرز بھی بتائے, ہم نے ساری بات ان کو بتائی کہ کس طرح گرا سکتے ہیں, کس سے ہماری بات ہوئی. فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈرشپ پہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ پنجاب کی حکومت کو ہم گرانا نہیں چاہتے. صحیح ہے. وہاں سے سارا معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہوا. تو ہم نے کہا کہ جب ہم نے اتنی محنت کر کے پنجاب کے اندر, ظاہر ہے اس محنت میں آف کورس مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک زیادہ ہے, لیکن ہم نے اسٹریٹجی ان کو بنا کر دی, تیار کر کے, وہ یہ نہیں مانے اور وہ یہ نہیں مانے. جب وہ نہیں مانے تو آپ نے کہا جاؤ پھر ہم بھی استعفے نہیں دیتے. اب میں اس پہ عرض کروں ویسے جی تارڑ صاحب اعتراض آپ عرض کریں اور میں نبیل بھائی خالی جملہ کہہ دوں. 450 کے ایوان میں تقریباً پنجاب اسمبلی 450 کے ایوان میں 7 سیٹیں رکھنے والی پارٹی کیسے حکومت گراتی ہے, یہ فارمولا آپ نے مجھے سمجھانا ہے. لیکن بعد میں تو پہلے تارڑ صاحب جواب. جی تارڑ صاحب عرض کریں, آپ بتائیے. دیکھیں جو فارمولا تھا وہ عین سے عثمان کو ہٹانے کے لیے, جو عین سے عثمان لگایا گیا ہے اس کو ہٹانے کا فارمولا یہ تھا کہ ہماری ہیں 165 سیٹیں, ہم سب سے بڑی جماعت تھے, آزاد اراکین کو جس طرح شامل کیا وہ ایک الگ کہانی ہے. صحیح ہے. اب اگر 165 سیٹوں والی جماعت کو یہ کہا جائے کہ 10 سیٹوں والی جماعت کا وزیر اعلیٰ آپ کی سیٹوں پہ لگا دیا جائے, تو یہ دیکھیں نہ یہ پالیٹکس کا اصول ہے, نہ یہ انصاف پہ مبنی اصول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پنجاب پہ گورننس کی ہے, ہم نے پنجاب کو سنوارا ہے, بنایا ہے. ہم اپنے ووٹ دے کے ایک نااہل حکمران کو ہٹا کے دوسرا یہاں پہ کس طرح انسٹال کر دیں. اور ان ہاؤس چینج جو تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر تو آزاد اراکین شامل ہوں فبیا, اگر باقی اتحادی شامل ہوں اور جس کی میجورٹی ہے اس کے اصول کو مانا جائے تب تو ٹھیک ہے. صحیح ہے. مگر اگر یہ اصول کہاں کا اصول ہے کہ 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں اور 165 والوں کے ووٹ ڈلوا دیں, منظور وٹو فارمولا چینج کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور نبیل بھائی یہ ٹھیک ہے نا تارڑ صاحب, مریم صاحبہ نے اس تجویز کی مخالفت نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا اگلی گورنمنٹ پھر نون کی ہونی چاہیے, یعنی اگر ایسا کچھ کرنا ہی ہے, گرانا ہی ہے, تو پھر ہمارا والا ہے نا جس کی ایوان میں اکثریت ہے. یہ کیا کہ پرویز الہی آ جائے, یہ کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی اور آ جائے. دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے, یاد رکھیں. ہاں اچھا. آپ کو اگر یہ پی ٹی آئی, آپ کو پتا ہے پنجاب کے بلبوتے پر, پنجاب کی حکومت کے بلبوتے کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے ایک مضبوط حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے. ورنہ تو عمران خان صرف 24 کلومیٹر کا پرائم منسٹر ہے, اس کے بعد ہے کیا 18ویں ترامیم کے بعد تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نبیل بھائی آپ لوگوں کو پنجاب کی ڈار صاحب, یہ بزدار صاحب کو ہٹا کے کس کو لانا تھا؟ آپ لوگوں کا پلان کیا تھا جس پہ نون لیگ نہیں مانی؟ کون آتا پھر اگلا وزیر اعلیٰ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میں عطا تارڑ صاحب کہہ چکے, انہوں نے وہ بات کھل کے بتا دی, یعنی پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتے. صحیح ہے. لیکن بات یہ کہ یہ نہ سوچے, اگر وٹو والی حکومت آپ یاد رکھیں گے وہ بھی ایک ریزن تھا. ہم جس طرح وہ جو پلان ہمارے دماغ میں تھا, اس سے کیا ہوتا میں آپ کو بتاؤں. اس سے یہ ہوتا عمران خان کمزور ہو جاتے ہیں, اس سے یہ ہوتا پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی نہیں رہتی. پنجاب حکومت چاہے آپ کسی کو بھی دیتے, چور ڈاکو کسی کو بھی دیتے, پی ٹی آئی کی نہیں ہوتی. ہمیں ایک 2 صوبے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, سندھ آلریڈی ہمارے پاس ہے, پنجاب بھی ہمارے پاس آ جاتی, اور پھر ہم ایک اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کمزور کرتے اپنے دشمن کو, ان کے پیر سے آپ قالین کھینچتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گراتے ہیں. یہ اچھا آپ لوگ کا پلان یہ تھا, اس پہ وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے بھی کہا بھائی ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لوں ذرا. آئی ہیو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو شیئر, پھر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. بریک کے بعد تینوں مہمان سنیے گا. مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ ہے اب سے تھوڑی دیر, سمجھ لیں کوئی 1.5 گھنٹے پہلے کا.
یہ سنے ذرا تینوں سنے آپ کس بات پہ مسکرائے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کو اصل خطرہ اس ٹویٹ سے اور جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمران خان کے لیے بہت خطرناک ہے. اچھا لیکن میں نبیل گبول کے لیے کتنی خطرناک ہے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں میں, اور عثمان ڈار کے لیے دونوں سنے بھائی, تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا جا رہا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں no rough day at all, particularly when you know what's happening and why. To be honest, the one who should be really worried, Usman Dar Sahab, is the selected, because he is being seen as a spent force, and his substitute is being fostered. By the way, I'm not liking the tweet but responding directly. Dar Sahab, خادم کو اس کی کچھ یہی سمجھ آئی ہے کہ سب سے زیادہ پریشان سلیکٹڈ کو ہونا چاہیے کیونکہ متبادل تیار ہو رہا ہے, یعنی ڈار صاحب کی پارٹی کو پریشان ہونا چاہیے اس لیے کہ گبول صاحب کی پارٹی تیار ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد سمجھائیں ذرا مجھے, ملتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جناب تینوں مہمانوں کو. بریک پہ جانے سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا ہم نے ذرا تازہ ترین ٹویٹ سنایا ہے. جس ٹویٹ کو جب میں سنا رہا تھا تب عطا تارڑ صاحب مسکرا نہیں بلکہ ہنس رہے تھے, کہہ رہے تھے اصل پریشانی اس بات کی ہے. اب یہ ایک تیر سے دو نہیں تین شکار کیے مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اصل زیادہ پریشان جو ہونا چاہیے سب سے زیادہ وہ سلیکٹڈ کو ہونا چاہیے, یعنی کہ عمران خان صاحب کو, اس لیے کہ وہ ایک اسپینٹ فورس کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں. سبسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ فاسٹر ہو رہا ہے, یعنی کہ آسان اس میں تو یہ سمجھوں گا کہ بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک نیا سبسٹیٹیوٹ جس کو آسان اردو میں پیپلز پارٹی کہتے ہیں وہ تیار ہو رہی ہے متبادل کے طور پہ, اس لیے پیپلز پارٹی کو, اس لیے پی ٹی آئی کو اس پہ پریشان ہونا چاہیے. تو ایک ہی ٹویٹ میں انہوں نے اداروں کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی تینوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی دیکھیے, پھر ڈار صاحب سے ریئیکشن لیتے ہیں اس کا, کہ ایک زمانہ جب مریم نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف سارے معاملات چل رہے تھے ان کے خلاف, اور پیپلز پارٹی کی سیٹنگ تھی جو کہ اب دوبارہ ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے, جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے. تب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ تو پھر بچت ہو گئی, آپ یہ کام نہ کریں, آپ کے ساتھ تو بالکل بچت نہیں ہوگی, آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. اور پھر ہوا بھی, انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا اور وہ ہوا. کیا کہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ آصف زرداری صاحب کا نام لیے بغیر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. کیا کہا تھا ذرا سنیے آپ یہ انٹرویو. نواز شریف صاحب پھر بھی ایکسیپٹیبل ہیں, کچھ لوگوں کی تو ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں. تو آپ سوچیں کہ جب نواز شریف سے فراغت ہو جائے گی لوگوں کو, وہ باقیوں کے ساتھ کیا حال ہوگا. ابھی تو وہ بہت خوشی نواز شریف کو گرانے کی کوشش میں استعمال ہو رہے ہیں. ڈار صاحب فرمائیے گا. لیکن تو میں سمجھتا ہوں مریم خود اپنی اسٹیٹمنٹ میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. کیسے؟ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ صرف نواز شریف ہی جتنے بھی باقی ماندہ بچے تھے ان میں قابل قبول تھے, تو وہ تو خود ہی کہہ رہی ہیں جو سبسٹیچیوٹ تیار ہو رہا ہے, پھر اس کی تو بات ہی نہ رہی نا. ایک تو آپ خود ہی یہ چیز, انہوں نے کہا تھا نا کہ زرداری صاحب اچھا نہیں ہوگا, پھر اچھا تو نہیں ہوا بعد میں, اب دوبارہ سیٹنگ ہو رہی ہے, اب آگے پتہ نہیں اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا. دیکھیں مریم نواز کی پالیٹکس عمران خان سے شروع ہو کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آج تک مجھے بتائیں مریم صاحبہ نے کبھی کوئی بات کی؟ لیکن آپ اس پہ کانٹینٹ میں تبصرہ کریں نا. پیپلز پارٹی کے جو حالات, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو تعلق ہے وہ بڑا واضح طور پر ویسا نہیں ہے جیسا نون کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. اچھا, اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا دو باتوں میں تعلق ہے آپس میں, مماثلت محض اتفاقی بھی ہو سکتی ہے. زرداری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جیل میں بھی نہیں ہے, باہر ہیں, مطلب معاملات ذرا اوکے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں میں وسیم اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جس تاریخی شرمندگی کا کل مریم نواز کو سامنا ہوا اور حالات اتنے کل برے نہیں تھے, تو اگر آپ قوم کو ان کی پریس کانفرنس کا کلپ دکھا سکیں اور وہ قوم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کس طرح ڈیمورلائز تھی, ان کی باڈی لینگویج پچھلے ایک سال میں, اور وہ جس طرح اوپر آ رہی تھی بار بار آپ کے سامنے تقاریر جلسے, اور جس طرح کل صرف فضل الرحمان صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے سچویشن کو کس طرح کور کرنا ہے. اب اس ساری سچویشن میں اس ٹویٹ کا آنا وہ صرف ایک سچویشن کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی کے معاملات ذرا بہتر ہو رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا؟ اور کل عملی طور پر پی ڈی ایم دفن ہو گئی. اب کیا بہتر ہو رہے ہیں مجھے بتائیں. پہلے دن سے وسیم آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں پیپلز پارٹی استعفے دے گی؟ پیپلز پارٹی اس وقت اس سسٹم کا سٹیک ہولڈر ہے. نون لیگ کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے, یہ تو ایوانوں سے باہر تھے.
پیپلز پارٹی ایک صوبے کی حکومت چلا رہی ہے پچھلے 12 سال سے, وفاق میں وہ بیٹھے ہیں, اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. کیا آصف علی زرداری, میاں نواز شریف جس طرح پاکستان کے اداروں کو آئے روز زہر اگل رہے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ اپنی پالیٹکس یا میں بلکہ کہوں گا ایک پولیٹیکل سوسائڈ, کیا پیپلز پارٹی سیاسی خودکشی کرے گی؟ بتا دیں نبیل گول صاحب, ٹھیک ہے کیا نبیل صاحب, اور دوسری بات میں ان کی پارٹی کی بات ہو رہی تو ان سے تبصرہ تو لے لو, پھر آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. بھائی مریم نواز شریف صاحبہ نے فرما دیا ہے کہ نیا متبادل تیار ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ہمیں پتہ ہے ان کا اشارہ کس طرف ہے. کون ہو رہا ہے انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ہمیں پتہ ہے اشارہ کس طرف ہے. تو یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو پھر وہی کروں گا جو میں نے سب سے شروع میں کہا تھا, بڑے ظالم ہیں آپ لوگ. وسیم ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں, قدرت ہی کر رہا ہے سب کچھ. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کر آج کا جو سفر, آج تک کا سفر ہے نا, یہ بڑا کمال ہے یار. ویسے اب آپ دیکھ لو, یہ سیاست بڑی چیز ہے. میں نے بار بار یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کو واٹس ایپ کیا ہے اور آگے سے انہیں اسمائلی دی جانے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ نیا نیا, یہ مزہ آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے؟ وسیم جو ہے, آپ بہت کوشش کر رہے ہیں ہمیں مسلم لیگ نون سے لڑانے کی, لیکن یقین کریں ہم نہیں. میں تو کہہ ہی نہیں, میں تو یہ سوال یہ اچھا شاید نبیل بھائی کو ذرا ریکنیکٹ کر لیتے. نبیل بھائی آڈیو میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے, ریکنیکٹ کرتے ہیں ذرا آپ کو. جی جی طارق صاحب کہیے نبیل صاحب. کہ عمران خان نامی تجربہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. اور دیکھیے جس طرح کیا بلاول بھٹو نامی تجربے کی تیاری ہے کیا؟ دیکھیے یہ میں نہیں جانتا, مگر اب یہ تجربہ, یہ قصہ پارینہ ہے, یہ اب گزر گیا معاملہ. یہ جو مرضی کہتے رہیں, اور دیکھیں مکمکہ ہے نا جی, اور ان کو عادت پڑ گئی ہے میچ فکس کر کے کھیلنے کی. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے 2-3 سٹیپس ایسے آئے جو ان کو ناگوار گزرے. ان کے 3 تگڑے منسٹرز نے آ کے پریس کانفرنس کر کے پورے الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. اب یہ مکمکہ نہیں چلے گا کہ آپ میچ فکس کر کے کھیلیں. اور میری بات سنیں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ کیا پرویز خٹک نے نہیں کی تھی تجویز ان کی, جب چٹ نکالی تھی اور نام پڑا تھا سلیکشن کمیٹی کے سامنے, تو یہ پرویز خٹک نے پڑھا تھا. تو اب اگر وہ میرٹ پہ چل رہے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آ رہا, ہر کوئی فیصل واڈا کی طرح اپنے مرضی کے فیصلے نہیں لے سکے گا. لیکن اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیکن مریم صاحب کے بیان, مریم صاحبہ کے بیان میں تبصرہ فرمایا نا طارق بھائی, کیا کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے اس لیے کہ نیا متبادل تیار ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے کہ آپ کے خیال میں؟ بات یہ ہے کہ عمران خان نامی تجربہ ناکام ہو چکا ہے. اب اے آئے, بی آئے, ایکس آئے, وائی آئے, زی آئے, عمران خان کی کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کی کہانی شروع ہوتی نظر آ رہی ہے کیا؟ نہیں, بری طرح. دیکھیں کہانی جس کی بھی شروع ہو, مگر یہ تجربہ فیل بھی ہوا ہے اور بری طرح ناکام ہوا ہے. اب آپ جو مرضی کرتے رہے, معیشت کو ڈبو دیا, 2 سال میں 1 اینٹ نہیں لگائی, پچھلوں کے ڈبل قرضے لے لیے, غریب آدمی کو مار دیا اس ملک کے اندر. کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ کے اس ٹویٹ کا وہ کیا کہہ رہی ہے کہ نیا متبادل تیار ہو رہا ہے, کس کو کہہ رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ 2 آپشن ہے. عمران خان صاحب کی حکومت, عمران خان صاحب چلے جائیں گے, حکومت رہے گی, یا مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. دونوں چیزوں میں سے ایک چیز سامنے آ سکتی ہے. مریم صاحبہ کے ٹویٹ کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. ظاہر ہے ان کا اشارہ ہماری طرف نہیں تھا کہ عمران خان کو ہٹا کر جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر. تو آپ کے خیال میں اخوان المسلمون کی طرف اشارہ ہوگا ان کا یا کس کی طرف؟ وسیم آپ جتنی کوشش کر رہے ہیں یار, آپ کہہ رہے ہیں ہماری طرف اشارہ نہیں تھا, تو میں کہہ رہا ہوں کس کی طرف اشارہ تھا, وہ تو مجھے ایجوکیٹ کرے نا یار نبیل بھائی. میں سمجھتا ہوں حماس کی طرف ہوگا, حزب اللہ, کون کس کی طرف ہے آپ کے خیال میں؟ ہم دیکھیں ہماری غلطی کیا ہے. ہماری غلطی یہی ہے نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طریقہ کار سے, ہماری اسٹریٹجی سے آپ یہ تحریک لڑو. ہم اس کو کہتے ہیں لڑو. اب زرداری صاحب نے کہا یہ کوئی پہاڑ پہ لڑنے والی تحریک نہیں ہے, یہ تحریک ہے جو آپ پارلیمنٹ میں رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہو. جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ہم اگر اس طرح ہم 2 صوبے اور لے سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک صوبہ سندھ ہے, ہم پنجاب لے سکتے ہیں, اور ہم ایون بلوچستان بھی لے سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون ہماری بات کو سمجھے اور مانے, ہماری بات پر عمل کرے اور ہمارے مشوروں کو اہمیت دے, اپنے طریقے سے چلائیں گے تو پھر ہم نہیں. لیکن نبیل بھائی چھوٹی سی بات بتائیں, بلکہ بات تو بڑی سی ہے, چھوٹی سی نہیں, سوال چھوٹا سا ہے. آپ لوگوں کی اپنی یہ رائے ہے, کل تک تو تھی, آج کا نہیں پتا بھائی, مطلب 16 مارچ تک تو تھی, 17 مارچ کا نہیں پتا, 17 مارچ کا سورج کیا لے کے طلوع ہوا ہے مجھے نہیں پتا, کہ بھائی عمران خان صاحب اصل میں عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے, وہ تو سلیکٹڈ ہیں.
यानी कि कोई सेलेक्टर है जिसमें आपका इशारा इदारों की तरफ होता है, तो इदारे उनके पीछे खड़े हैं, इसलिए इमरान खान साहब मौजूद हैं। तो क्या वो इदारे आज उनके पीछे नहीं खड़े, और अगर खड़े हैं तो आज आप कैसे उनसे पंजाब छीन लेंगे, बलूचिस्तान छीन लेंगे और फिर पूरा पाकिस्तान छीन लेंगे? आज मैं आपको हल्फन ये कहता हूँ, और अता तारड़ साहब पता नहीं मेरे साथ इस बात को अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे एम्पायर न्यूट्रल हो चुके हैं। अभी कोई एम्पायर जो है वो बायस्ड नहीं रहा है। सीरियसली कोई मुजफ्फर शाह नहीं रहा है। अब जो है मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो कामयाबी है, हमारी कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि हमने एम्पायर्स को न्यूट्रल कर लिया है। इसलिए अब हम अपनी सियासत के बलबूते पे जो चाहे इमरान खान के खिलाफ कर दे, अब कोई इसकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। हम समझते हैं कि जो इमरान खान को सपोर्ट था वो सपोर्ट नहीं रही, पब्लिक में नहीं रही, और वहां भी नहीं रही। जाहिर है अब वहां जिसकी आपने इशारा किया है वहां नहीं इसलिए रही क्योंकि पब्लिक में सपोर्ट नहीं रही है। और मैं आज आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान खुद भी यही चाहते हैं कि वो जो है यानी ये पार्लियामेंट को तोड़े और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाए, उनकी ख्वाहिश है। और ये पूछे उस्मान डार को पता है या नहीं है, मेरे सामने कल नहीं परसों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वजीर ने इस बात का एतराफ किया कि इमरान खान ने जब सेनेट का इलेक्शन हारा तो उन्होंने इस्तीफे का जो है ऑप्शन पे उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इस पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहता हूं। फिर किसी ने उसको कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, आपको मिल जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी ने कहा यानी किसने कहा? किसी ने पार्टी के अंदर। अच्छा, पार्टी के अंदर से, पार्टी का, ठीक है ठीक है। तो जी जी उस्मान डार साहब, समझता हूं कि वो इनको इसलिए सूट करता है क्योंकि इस वक्त इमरान खान बहुत डार ज्यादा साहब अनपॉपुलर है, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, और अनपॉपुलरिटी में जो है। डार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी देखिए, मैं एक तो पहले मरियम साहिबा के बयान पे आना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज का अपना नेमुल बदल पार्टी में तैयार हो चुका है, बल्कि बाहर आ चुका है, और उन्होंने भी कहा बहुत हो गई है। अब आप लोगों ने जो दारों के साथ टकराव की सियासत करनी थी, इंतशार की सियासत करनी थी, जो जहर उगलना था पाकिस्तान की अजीम फौज पे, अदारों पे, अदालतों पे, नैब पे, कोई एक अदारा तो छोड़ा नहीं इन्होंने। तो अब मरियम नवाज को अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका नेमुल बदल तैयार हो जाए। और आप देखेंगे, मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज देने लगा। वो क्या? अगले चंद दिनों में आप देखेंगे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक एप्लीकेशन आएगी मरियम नवाज की, और वो बाहर जाने का कहेंगी। और अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस्तीफे पे बात ले आए। अगर ऐसा हो गया तो मैं इस्तीफा दूंगा अपनी पार्टी रुकनियत से और डिप्टी सेक्रेटरी जनरलशिप से। आगे सुन लो। अगर ऐसा ना हुआ, अच्छा जी डार साहब, तो आज वसीम बदामी साहब और नबील गब्बोल साहब को गवाह बना के कहता हूं कि उस्मान डार साहब फिर अपनी स्पेशल असिस्टेंटशिप से इस्तीफा देंगे। चले बताएं भाई डार साहब, सुन तो लो ना मेरे भाई, गलत इस्तीफे से आ गई है भाई। मैं तो नहीं कबूल, इतनी दिल पे ले गए बात। हम तो चाहते हैं आप लोग यार यहाँ रहो, हम तो चाहते हैं। ये दूसरी बात देखिए, आपने इतनी बड़ी माहौल बना के आपने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज फोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे प्रोग्राम में वसीम बदामी साहब, तो वो कह रहे हैं भाई बताओ अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। तो आप बताइए ना हुआ तो ये भी देखें, ना हुआ तो उस्मान भाई। अच्छा सुन लेना, ये देखिए मरियम नवाज ये भी तो कहती थी ना कि जी हम इस्तीफे दे देंगे 12 मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले ही अभी तो स्पेसिफिक बात हो रही है ना उस्मान भाई, मार्च की नौबत भी नहीं होगी। अच्छा ना हुआ तो ना हुआ। चले, जिन लोगों से उन्होंने राब्ता किया है, देखिए जिन लोगों से उन्होंने राब्ता किया वो भी सामने आ जाएगा अगले चंद दिनों में। मेरा तो काम था एक खबर देना आपको, बाकी आप माशाल्लाह समझदार हैं कहां से हैं। नाम लेना चाहेंगे? इखलाकी जरूरत का मुझे कह रहे थे, खुद सारे पर्दानशीनों के नाम सामने आएंगे, वसीम बदामी सब पर्दानशीनों के नाम। इखलाकी जरूरत मैंने तो नाम ले लिए जो लेने थे। आपने प्रोग्राम के शुरू में आज कहा था वैसे उस्मान भाई, अभी भी आपने ठीक नहीं लिए ना। चलो लिए तो आप भी गलत ले लो यार, लो तो सही, हमारी तसल्ली के लिए नाम ले लो। और आप हमजा शहबाज के कब से तर्जुमान बने, ये मेरे लिए नया एक नई चीज है, क्योंकि मेरी बड़ी मैंने कब हमजा शहबाज का नाम लिया है? मैंने वसीम हमजा शहबाज का नाम लिया है? मैंने कोई हमजा शहबाज का नाम लिया? देख लें, रिसेंटली कौन देख लें, ये कंफर्म कर रहे हैं मेरी बात को, नेमुल बदल तैयार हो गया है। मैंने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे हैं? आपने रिसेंटली बाहर आने का जिक्र किया, एक ही बंदा कैद से रहा हुआ है। मैंने करें ब्रेक ले लेते हैं, कंक्लूड करते हैं उसके बाद। शायद अकान अब्बासी भी हुए हैं, वो तो ऐसे नहीं, इकबाल भी बाहर आए हैं, शायद अकान अब्बासी आए हैं, वो तो कई लोग बाहर आए हैं यार। हमजा शहबाज का क्यों नाम ले रहे हो आप? इसलिए कि बाहर तो वही आए ना यार, लोगों को पता है जो मैं बात कह रहा हूँ, इन्हें पता है उस्मान डार जो बात ठीक कर रहा है। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, बस 2 मिनट क्विकली कमेंट लेंगे ब्रेक के बाद। तारड़ साहब कह रहे हैं मैं हल्फन कहता हूं कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं।
ब्रेक के बाद कंक्लूड कर दें। आखिरी जुमले 1.5 मिनट है। अता तारड़ साहब, नबील कबूल साहब कह रहे हैं मैं हल्फन कहता हूं एम्पायर न्यूट्रल हो गए। सर 30 सेकंड बस, फाइनल कमेंट तारड़ साहब। देखिए मुझे तो ऐसी ना कोई इतला है ना कोई ऐसी खबर है। ताजा खबर आई, अल्लाह करे कि ऐसा हो गया। फला हमारा भाई ताजा खबर आई है, तो ताजा खबर आई है आसिफ साडा भाई है कि सदा मैंने तो नहीं सुनी, आपने अगर सुनी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने सुनी है, मैं बता दूं आपको, जरा शो के मैं बता दूं। डार साहब क्या कहिएगा, फाइनल 30 सेकंड। देखिए अंपायर हमेशा से न्यूट्रल थे, यही नहीं गई था बयानिया सिलेक्टेड का, रिजेक्टेड का, रिग्ड पार्लियामेंट्स का। ठीक है, और मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया कि हमें हकाइक तस्लीम करने चाहिए, और यही इत्तेहादी दोनों एक दूसरे को आज मान नहीं रहे हैं। नबील भाई 10 सेकंड, ताजा खबर आई है, अभी हमें नहीं पता। आसिफ साडा आई है, फाइनल 10 सेकंड। ताजा खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी सब पे बारी, इमरान खान भी कह रहे हैं आसिफ जरदारी सब पे बारी, और अब दूसरे भी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी सबसे ज्यादा। दूसरे भी कह रहे हैं। मैं इसी नोट पे प्रोग्राम खत्म करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नासिर। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kielze ODN reznach Disney World zus par an.